अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। हुकूमत मुआशी मैदान में IMF की शराइत को मलूज़े खातिर रखते हुए मुल्की मईशत को दोबारा ट्रैक पर लाने में कामयाब हो चुकी है। डिफ़ॉल्ट की क्यास तराइयाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि खारिजा महाज पर हुकूमत ने अहम कामयाबियाँ हासिल की और अब ना सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज उभर कर सामने आया है। लेकिन सब अच्छा की खबरें आने के साथ साथ सब अच्छा नजर नहीं आ रहा और शहर इक़्तिदार से नई खबरें आ रही हैं। पहले खबरें थी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर की कुर्सी पर विराजमान होंगे, लेकिन ISPR की तरदीद के बाद ये मामला खत्म हो गया और अब वजीर आजम की तब्दीली की खबरें शहर इक़्तिदार में ज़बान ज़द-ए-आम हैं। हर तरफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी रिप्लेस करने जा रहे हैं। JUIF के साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब ने दावा किया है कि मोहसिन नकवी साहब को लाहौर या झंग से इलेक्शन लड़वा कर वजीर आजम बनाने की प्रॉपर तैयारी हो रही है। मोहसिन नकवी साहब को वोट करने वाले नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों। जी तो नाज़रीन, अगर सब अच्छा है तो फिर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तब्दीली की बातें आखिर क्यों हो रही हैं? मेरे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, और इख्तियार वली खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर के बाद। सनाउल्लाह साहब, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वज़ीर आज़म की तब्दीली के हवाले से, और हमदुल्ला साहब का दावा बहुत बड़ा है, उन्होंने तो नाम तक बता दिया कि मोहसिन नकवी साहब रिप्लेस कर सकते हैं। क्या ये खबरों का आपको समझ आ रही है? तस्दीक करते हैं, तरदीक करते हैं? आपके ज़राए क्या कहते हैं? डॉक्टर साहबा, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके शो में बात कर सकूं। अब्दुल्ला साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं। उन्होंने जो बात की है, जी मोहसिन नकवी को बनाएं, ये फ़ख्र अब्बास को बनाएं, वो X को बनाएं या Y को बनाएं, हमारे नज़दीक इस पूरे रजीम की कोई ना कोई लेजिटिमेसी है, ना इनकी कोई अहमियत है, ना ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, ना अवाम ने इनको को वोट डाला है। ठीक है जी, ये जो आपने बड़ा इंट्रो में जो बात की है, उस पर अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो इस पर मैं घंटों बातें कर सकता हूँ। घंटे हैं नहीं ना सर हमारे पास, लेकिन आपके पास चूंकि वक्त इतना है नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी हमारी मईशत मजबूत हुई है, कितनी कमज़ोर हुई है। गरीब का पुरसान हाल कोई नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म की क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं, तो उस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है। आपका जमहूरियत में डॉक्टर साहबा देखें कितना नंबर है, आपका करप्शन में कितना नंबर है, आपका ह्यूमन राइट्स में कितना करप्शन है। आप दी वर्स्ट पे जा रहे हैं जी, दी वर्स्ट पे जा रहे हैं। आपकी जो आपने इंट्रो में आपका राइट है, जमहूरियत है और ये हमें अलाउ करता है। आप मुझे बताएं, जो बजट सेशन में जो ये हुकूमत वक्त ने, जो इंस्टॉल्ड हुकूमत वक्त ने जो अपना ये स्टेटिस्टिक्स दिए थे, उसके मुताबिक 44% लोग जो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब आपकी आधी आबादी गुर्बत का शिकार है, आप डॉक्टर हैं, PhD डॉक्टर नहीं हैं, MBBS डॉक्टर हैं जी। नहीं, ये आपका पूछना जरूरी है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहबा बात ये है कि उसमें आपकी जो है वो परचेजिंग पावर जो है वो 58% कम हो गई है। आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो है वो 22% जो है वो। सनाउल्लाह साहब, बहुत माजरत के साथ, जब PTI की हुकूमत आई थी तो PTI ने भी बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इतने करोड़ नौकरियां और इतने करोड़ घर देंगे, लेकिन वो नहीं दिए गए थे। तो मईशत के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे लिए बहुत अरसे से चले आ रहे हैं। जब से हमने होश संभाला, जब हम लोगों ने अपनी टीन एज क्रॉस की, तो हम तो तब से सुन रहे हैं, जो भी हुकूमत में होता है, खा वो नून लीग हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो PTI हो, यही कहा जाता है कि जी मईशत ठीक कर देंगे, दूध शहद की नहरें बहा देंगे। लेकिन अफसोस के साथ अगर मैं अपनी ज़ाती राय का इजहार करूँ तो हर दफ़ा जो फिगर्स दिए जाते हैं, ऑफ कोर्स आप उतने अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक आप जो अचीवमेंट्स होती हैं वो बताना हकाइक सहाफ़ी का, डॉक्टर साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने आपके दौर में भी जो चीज़ें अच्छी होती थी हम वो भी रिपोर्ट करते थे, अब अगर कुछ चीज़ अच्छी होगी हम उसको भी रिपोर्ट करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब आपके बुनियादी फंडामेंटल राइट से मैंने डिनाई तो नहीं किया, ठीक है, मैंने जुम्मू में कह गया हूँ। अच्छा सर, ये बताएं मुझे, अच्छा ये बताएं सनाउल्लाह साहब, ये बताएं कि इसका जवाब भी सुनिए प्लीज। डॉक्टर साहब, बात ये है 78 सालों में कौन कौन हुक्मरान रहा है?
3.5 साल वाले को जो ज़ेर ताब ठहराते हैं, ये जो पाकिस्तान पे 76,000 अरब रुपए के लोन्स हैं, जो हर पाकिस्तानी जो है उन पे अगर नोटों की शक्ल में ढेर लगाए जाएं तो मीनार पाकिस्तान से ज़ायद चले जाएंगे। ये जो पाकिस्तान जो है दी वर्स्ट जा रहा है, आपकी 70% जो यूथ है उनको अनएम्प्लॉयड है, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही, इंसाफ यहाँ नहीं है, जो जहाँ आता है मर्जी करता है, तो उसका जिम्मेवार हम उनको तो ठहराते नहीं हैं, उसको ठहराते हैं। अगर इमरान खान के दौर में शहद की नहरें और दूध की नहरें नहीं थी तो पिछले के ज़माने में कौन सी दूध की नहरें और आजकल दूध की नहरें क्या हैं? आप मेरी एंकर हैं, आप मीडिया को तलब करती हैं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ अभी जाने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद जाती हैं, अवाम से पूछते हैं कि अवाम क्या कहती है कि ये पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की मीशत बेहतर हो रही है, गरीब के मयार ज़िंदगी ठीक हो रहा है। सर मुझे और बाप ये आपका ये कैमरा वाला खड़ा है, आपका ये बेचारा खड़ा है, आप उनसे आप पूछ लें, आप उनसे पूछ लें, वो कहेंगे मुल्क जो है वो डिक्लाइन में जा रहा है, पाकिस्तान दलदल में फंसता जा रहा है, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे कोई आइन नहीं है। सर अमेरिकी सदर का हमारी तारीफ करना, भारत को पिस्पाई का शिकस्त का सामना करना, भारत मुंह की खा के गिरा, और पूरे जो खित्ते की अगर जुग्राफिया हैसियत की बात कीजिए, पाकिस्तान इस इतना इंपॉर्टेंट होके सामने आ गया है कि चाइना से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है, भारत की जितनी पिस्पाई हुई है, नहीं मुझे बताएं डॉक्टर साहब, मैं सुन सकता हूं, आपकी नजर में कामयाबियां नहीं है? मैं सुन सकता हूं, कामयाबियां नहीं है। मेरी बात सुने, हु इज ट्रम्प टू, हम ट्रम्प को क्या समझते हैं, ट्रम्प क्या है जी? ट्रम्प को आप अब्बा जी समझते थे, आप कहते थे ट्रम्प आएगा तो डेला का दरवाजा खुलवाएगा, इमरान खान सबको आजाद करवाएगा। जब वो मुकर गया आजाद करवाने से, या उसने नहीं करवाया, तो आपने का कॉल क्या समझते हैं? हमारा ट्रम्प से नहीं है। अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी समझते थे, देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा, आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, अल्फाज वापस लें। ट्रम्प जो है, ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप अल्फाज दुरुस्त करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं लिखाई थी ट्रम्प साहब से? पीटीआई के वाले से बात कर रही हूं, असेंबली में खड़े होकर जो फास्ट बोले जा रहे होते हैं वो। जी नाज़रीन, अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया, और ये लफ्ज़ कौन नहीं बोलता मुझे बताएं? कौन किसको ताना देते कि आपके डैडी कौन बने हुए थे? कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है? नई नस्लों को भी फलां का अब्बू वो बना हुआ था, और ट्रम्प साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे, जैसे सदर की कुर्सी पे बैठेंगे इलेक्शन लड़के, तो वो क्या करेंगे जी जीतने के बाद कि आके अडाला का दरवाजा खुलवा देंगे। उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी उम्मीदें थी पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, कि बच्चा ये बात जानता है। अब इन्होंने कहा ट्रम्प होता कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है भाई, कुछ ना कुछ होता है। सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा अगर आप लीडर देखें दुनिया का, तो प्रेसिडेंट अमेरिकन जो होता है वही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे कौन होते हैं? अच्छा ये जरा सुनिएगा कि मैंने तो अब्बा जी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने जिस तरह के अल्फाज असेंबली में इस्तेमाल किए, ये और बहुत से सियासतदान ऐसे हैं, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ मस्ती खेल साहब का एक क्लिप चलाना चाहती हूँ। जरा देखिएगा वो असेंबली जिसका इजलास हमारे टैक्स के पैसों से होता है, वहां पर जब ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी नशरियात पूरे दुनिया में जा रही होती हैं, हमारी जो असेंबली का इजलास है पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, ये हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं, तो फिर हमें क्या माइक उतारना चाहिए, या हम अपना टैक्स देना बंद कर दें, या हम फिर क्या करें? जरा सुनिएगा। राजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम के नहीं आते। जी तो सुना आपने सनाउल्लाह साहब, ये तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, जिनको मेरा ये लफ्ज़ बहुत बुरा लग गया कि मैंने कहा, उन्होंने कहा ट्रम्प कौन होते हैं? मैंने कहा ट्रम्प को अब्बा जी समझ रहे थे आप लोग, उन्होंने कहा ये क्या वर्ड बोल दिया आपने? अब्बा जी एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है। ये जो लफ्ज़ इन्होंने बोला, कभी हमें बीप लगा के चलाना पड़ता है कि जब आप गालियां निकालते हैं असेंबली के फ्लोर पे, ना आप लोग खवातीन की इज्जत करते हैं, ना आपको किसी और का रिगार्ड है, सिर्फ अपने घर की बहन बेटी, आपकी बहन बेटी है, बाहर की बहन बेटियों का आपको कोई रिगार्ड नहीं है, तो फिर देख लें कि क्या कुछ किया जाता है। और साथ में ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर आपको अब्बा जी का वर्ड इतना बुरा लग गया, तो कासिम सुलेमान अमेरिका क्या करने गए थे? जारी बात है वो अपने बाप की रिहाई के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनका राइट है, उनकी औलाद है, वही उनकी तकलीफ को महसूस कर सकती है। अगर अमेरिका से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं हो, ट्रम्प कौन होता है, तो फिर कासिम सुलेमान वहाँ क्या करने गए थे? ये सवाल मैं आप सब पे छोड़ती हूँ। इख्तियार वली खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। इख्तियार साहब, आपके आने से पहले सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मौजूद थे, और वो ट्रम्प साहब के सवाल पर ज़रा माइंड कर गए। उन्होंने कहा ट्रम्प कौन होता है? मैंने कहा पीटीआई तो उनको अपना अब्बा जी समझ रही थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि डाला का दरवाज़ा खुलवाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि कौन होते हैं, और वो माइंड कर गए और वो यहाँ से चले गए। क्या मैंने बहुत कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया? क्या मैंने कोई गाली निकाल दी? जो असेंबली के फ्लोर्स पे गालियाँ निकाली जाती हैं, उसका फिर ये सियासतदान क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। देखिए, ये जो इमरान खान ने अपनी एक टीम तैयार की है ना, एक
کلٹ تیار کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس لائسنس ٹو کل ہے, لائسنس ٹو ابیوز ہے, لائسنس ٹو اسالٹ ہے, ان کے پاس ان کو سارے اختیارات ہیں. یہ دوسرے کو بدتمیز کہیں, غلیظ کہیں, گالی دے, ننگی دے. آپ اندازہ کریں کہ یہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں خواتین اراکین کو کیا کیا نہیں کہا, کیا ننگی گالیاں نہیں دی. اور جہاں تک ابا جی کی بات ہے تو مجھے تو اس پہ وہ تبصرہ یاد آ گیا. تو یہ لفظ اکثر بولا جاتا ہے بھی آپ نے فلاں کو ڈیڈی کہتے تھے, فلاں کو ابو کہتے تھے, یا آپ سیاسی استاد سمجھتے تھے, اس کانٹیکس میں آپ بول دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھے کہ میں نے کوئی گالی تو نہیں نکال دی. نہیں, آپ گالی تو یہ بعد میں ہوگی. سب سے پہلے ان کے سٹنگ منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ آرمی چیف کو قوم کا ابا ہوتا ہے, ابا جی ہوتا ہے. ہاں تو مطلب کانٹیکس ہے کہ آپ کسی سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تو آپ ٹرمپ صاحب کو اپنا بھائی سمجھ رہے تھے. یہ ٹرمینالوجیز جو ہے یہ تو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اور ٹرمپ سے تو انہوں نے جو امیدیں لگائی تھی وہ تو پاکستان کی نہیں, تو پوری دنیا کو پتا ہے. پورے ٹویٹر پر, فیس بک پر یہ لوگ کہتے تھے کہ امریکہ میں الیکشن ہونے والا ہے اور وہاں پر الیکشن ٹرمپ بابا جیت جائے گا, اور ادھر جو ہے تو قیدی نمبر 804 کی رہائی ہو جائے گی. یہ تو خود اتنی امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ ایک رچرڈ گرینل کی ایک ٹویٹ آتی تھی عمران خان کے بارے میں, اور ادھر پوری کی پوری پی ٹی آئی ہاتھوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور پیر ان کے اوپر اور ہاتھوں کے بل یہ کھڑے ہوتے تھے, اور یہ پھر ناچتے تھے, لڈیاں ڈالتے تھے. تو پھر جب قاسم اور سلیمان وہاں پر گئے ہیں ایگزیکٹلی, تو مجھے بتائیے کیا وہ ادھر کوئی جھک مارنے گئے تھے, ادھر کوئی چاولوں کے خیرات میں گئے تھے؟ وہ تو ادھر گئے تھے اسی لیے, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے باقاعدہ بولا ہے, اناؤنس کر کے کہا ہے کہ ہمارے باپ کو رہائی دلانے میں اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف ٹرمپ بابا جی ہے اور کوئی نہیں ہے. حالانکہ بینگ مسلم ہمارا بلیو ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتا. جو سب سے بڑا آسرا ہوتا ہے وہ رب کا ہوتا ہے, بعد میں پھر دوسرے آسرے آتے ہیں. بے شک. تو میرے خیال میں وہی نا کہ ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ان کے ارادے بھی یہ کہتے تو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن ولد والین تک نہیں جاتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر یہ نہیں کرتے. اچھا اختیار یہ ان صاحب کا المیہ ہے. جی جناب. اچھا اختیار صاحب, وقت کی کمی, میں نے کہا میں کچھ اور بھی باتیں ذرا. خواجہ آصف صاحب اور میاں صاحب کے درمیان, میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات کا احوال سننے میں یہ آیا ہے کہ جی خواجہ صاحب نے کچھ گلے شکوے کی ہیں, اور وہ جو گلے شکوے ہیں وہ ADCR جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے معاملہ چل رہا ہے. تو خواجہ صاحب کے لیے ADCR اتنے اہم کیوں ہیں, اور کیا یہ اختیارات کی جائیں گے اختیار صاحب؟ فضا دیکھیں, جو بیوروکریسی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے نا خواجہ صاحب کی, میری جب تک ان سے ملاقات نہیں ہو جاتی تو میں اس بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن اس ملاقات کے حوالے سے اگر آپ بتانا چاہیں تو کر سکتا ہوں. میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ بیوروکریسی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اتنی بے لگام ہے کہ کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر اوقات حکومت نے جانا مشرق کی طرف ہوتا ہے, بیوروکریسی آپ کو مغرب کی طرف یا شمال جنوب کی طرف لے جاتی ہے. بیوروکریسی میں کچھ لوگ, سب نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں گریڈ 20 سے اوپر کے جو اسپیشلی بڑے افسر ہیں, اس میں ایسے لوگ ضرور شامل ہیں جو جن کے ایسٹس, مطلب ان کی تنخواہ ایسٹس بیونڈ دا مینز, وہ بڑا فٹ ان پہ وہ پھندا بیٹھتا ہے, وہ چیز اس کے لیے بڑے فٹ آتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باہر جائیدادیں لے رکھی ہیں. تو میرے خیال میں اگر خواجہ صاحب ان کی وہ کر رہے ہیں, تذکرہ کر رہے ہیں, نشاندہی کر رہے ہیں, تو اٹس ناٹ بیڈ. جو ان کی ملاقات میاں صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, تو میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات, وہ آپ اس کو ریٹیون کا بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس میں جنرل ڈسکشن بھی ہوئی ہے, اور اس میں لازمی بات ہے کہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہوگی, لیکن یہ کوئی کور ایشو نہیں تھا کہ اس میں صرف یہی بات ڈسکس ہوئی تھی کہ ایک ملاقات بلاول صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان بھی ہوئی ہے, اس کی کوئی اندر کی خبر اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, کیا اس ملاقات میں کوئی بات جو کہ اہم ہو, اور آگے جا کے وہ جو ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے جی حافظ حمداللہ صاحب کی جانب سے کہ شاید الیکشن لڑوایا جائے گا محسن نقوی صاحب کو,
اور وہ شہباز شریف صاحب کو ریپلیس کر لیں گے. اور ساتھ وہ کہتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب, جو ابھی تو خیر سمجھ نہیں آ رہی ان کی بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, بلاول سب محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے. یہ حافظ حمداللہ صاحب میرے بھائی ہیں, لیکن یہ پھر ایسا ہی ہے جیسے وہ ان کی میز کے نیچے کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یا انہوں نے کسی کی جیب میں اپنا ایف ایم مائک ڈال دیا تھا اور وہ ادھر گئے تھے. سر ہو سکتا ہے انہوں نے مائک ڈال دیا کسی کی جیب میں. نہیں, حافظ حمداللہ اتنا ہائی ٹیک بندہ بھی نہیں ہے, وہ بھی مجھے پتا ہے. ہی از میں ناٹ بھی دیٹ لائٹر مچ نوٹ پہ ہائی بات ٹیک. کر رہی تھی, آف کورس. جی جی. ہاں, میرا بڑا اچھا بھائی ہے, میرے دوست ہے, بٹ ہی از ناٹ دیٹ مچ ہائی ٹیک بندہ. ایسے نہیں, یہ ان کی اسپیکولیشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی جماعت کی امپورٹنس کو بڑھانے کے لیے, اپنا ووٹ بینک انگیج رکھنے کے لیے, وہ اور اپنی امپورٹنس اپنی جماعت میں رکھنے کے لیے وہ اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. بٹ ملاقات میں جو بات ہوئی ہے, خبر میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. وہ گئے تھے میاں صاحب کے جو کزن فوت ہوئے تھے, شاہد شفیع صاحب, جی جی. ان کی فاتحہ خوانی کی, اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کا ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں, آپ کیبنٹ میں آ جائیے. بلاول صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ ضرور ایک بار پھر اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہم اس پہ سوچیں گے, جو ان کی ورکنگ کمیٹی ہے اس میں ہم اس میں پھر ایک بار تو اس پہ انڈر کنسیڈریشن اس کو لاتے ہیں. 2 اور نمبر 3 جو تھی, تو بلاول صاحب کو یہ آفر کی گئی تھی کہ یہ جو بائی الیکشنز ہیں اس کے بارے میں کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنانے کی بات تھی. بٹ جو بات حافظ حمداللہ کر رہے ہیں اس کا شروع سے لے کر اخیر تک اور اخیر کے بعد تک بھی کوئی ذکر نہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ پی ٹی آئی والوں نے 14 اگست کی تاریخ کا اعلان کر رکھا ہے احتجاج کے لیے, تو 14 اگست کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور وہ مروت صاحب بڑی فنی بات کر کے گئے ہیں 2 دن پہلے, انہوں نے کہا کہ جی 14 اگست کا انتخاب پی ٹی آئی نے اس لیے کیا کہ 5 اگست کو ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا, اور اب یہ 14 اگست کو احتجاج اس لیے کریں گے کہ جو لوگ جشن آزادی منانے کے لیے باہر نکلیں گے بائکس پہ, جیسے نوجوان جاتے ہیں جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں, تو یہ کہیں گے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور ایبانی کی آزادی کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. یہ بات آج سے 5 دن پہلے لاسٹ منڈے کو میں نے ایک چینل پر بیٹھ کے یہ بات میں نے کی تھی. ٹھیک ہے. کہ 14 اگست کا انہوں نے انتخاب, بلکہ میں نے آپ کے موبائل پہ بھیج بھی دیا ہے, ضرور گو تھرو, کہ 5 اگست کے بعد 14 اگست کا انتخاب اسی لیے تھا کیونکہ 5 اگست کو کوئی نکلا نہیں اور 14 اگست کو کوئی گھر میں بیٹھے گا نہیں, اور وہ پورا پاکستان اپنی سیلیبریشن کے لیے. نہیں تو جو سیلیبریٹ کر رہا ہوگا, جو احتجاج کر رہا ہوگا, دونوں میں فرق تو واضح نظر آئے گا. میں آپ کو یہ معلوم ہے, اتنے فنکار لوگ ہیں, یہ وہ بنارسی ٹھگ ہیں, یہ جہاں پہ جو بڑی ریلی دیکھیں گے اپنے 2-4 گاڑیاں لے جا کے اس پہ جھنڈے لگا کے یہ اس سے آگے ہو جائیں گے اور یہ شروع ہو جائیں گے. لوگ بولیں گے ہاں 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 جی دیکھیں عمران خان کی رہائی کے لیے کتنی بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے. یہ بڑے استاد لوگ ہیں, یہ جو پچھلی پسپائی ہے 5 اگست کی, 5 اگست میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بندہ نکلے ہی نہیں ہے. ایون لوگوں نے ان کو غیر ضروری اور غیر متعلقہ قرار دے دیا. اب 14 اگست کو نکلے گا پورا پاکستان, یہ بولیں گے واہ جی واہ, آج عمران خان کی رہائی کے لیے تو پورا پاکستان سڑکوں پہ نکلا ہے. بلکہ ان کی اب ان کی خواہش یہ ہے کہ 14 اگست کو اس وجہ سے کوئی نہ نکلے تو ان کی کامیابی ہو جائے گی, کیونکہ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر تھا, مودی اپنی سیلیبریشن کر رہا تھا, یہ اس کا ساتھ دے رہے تھے. 14 اگست کو لوگ اپنی آزادی کا دن منانا چاہتے ہیں اور یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کی ہمیشہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہوتی, بلکہ وہ اینٹی پاکستان. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد, اور بریک کے بعد موجود ہوں گے سینئر صحافی مظہر عباس صاحب. ویلکم بیک ناظرین. اگر بات کریں جی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی, تو وہ امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں ان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. باہمی تعاون مشترکہ جو سیکورٹی چیلنجز ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے سفارتی اور عسکری کردار کی اہمیت کو اجاگر بھی کرتا ہے. دوسری جانب ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر اگر غور کیا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی اور حکومت
آمنے سامنے دکھائی دیتی ہیں. خاص طور پہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلوں کے بعد سیاسی محاذ پر تلخیاں بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی نظر آتی ہیں. تاریخ میں پہلی بار سینٹ، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو نااہل قرار دیا گیا اور ممکنہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے حوالے سے کیا سرائیاں بھی جاری ہیں. 18ویں ترمیم میں آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی کے حوالے سے باتیں بھی کی جا رہی ہیں. اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تبدیلی اور پرتگال میں بیوروکریٹس کی جو جائیدادیں ہیں ان کا معاملہ کافی حد تک گھمبیر ہوتا نظر آتا ہے. مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے کیا ہوگا، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب موجود ہیں. مظہر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. مظہر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ ایک سینئر صحافی ہیں، خبر پہ نظر رکھتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت پہ مبنی ہے یا صرف رومرز ہیں؟ دیکھیے، اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں. کبھی صدر کی تبدیلی کی خبر آتی ہے، کبھی کسی اور کی تبدیلی کی خبر آتی ہے. میرا خیال ہے ظاہر ہے کسی کو آپ قیاس آرائی کرنے سے روک تو نہیں سکتے، لیکن اس جرنلسٹ کا یا جو اس طرح کی خبریں دیتا ہے اگر وہ خبر درست ثابت نہ ہو تو اس کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے. اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خبر بہت جلدی دے دیتے ہیں، بہت عرصے بعد جا کے اگر کوئی اس طرح کی تبدیلی آتی ہے تو وہ پھر ظاہر اس جرنلسٹ کی ساکھ کو متاثر ضرور کرتی ہے. مجھے نہیں پتا، میرے نہیں خیال کہ دونوں صورتوں میں جب پہلے صدر کی تبدیلی کی بات آئی اور پھر ایک طریقے سے ایک ماحول بھی کچھ بنایا گیا صدر کی تبدیلی کے حوالے سے، اب یہ دوسری باتیں شروع ہو گئی ہیں. ہونے کو پاکستان میں 24 گھنٹے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھیں چیزیں تو ایسی بظاہر کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. کیوں کوئی ایک جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ایک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں کوئی بھی فریق جو ہے یہ چاہے گا کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے. اچھا مظہر صاحب، ٹھیک ہے جی بولیں. اچھا مظہر صاحب، جب یہ صدر کی تبدیلی کے حوالے سے خبریں گردش کرنے لگی اور وزیر اعظم کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کون بن سکتے ہیں، ممکنہ نام تک لیا جا رہا ہے، تو سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بھی خبر کو اڑایا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا، تو ایک حد تک تو ذرائع کا وہیں سے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینیفیشری کون ہو سکتا ہے ان خبروں کو یا رومرز کو پھیلانے کا؟ میں اس خبر کی ابھی تصدیق پر ہی نہیں آیا تو میں یہ کیسے کہوں کہ کون بینیفیشری ہو سکتا ہے. ٹھیک، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی آج کل میں کوئی تبدیلی آتی مجھے نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس کی کوئی وجوہات مجھے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. کیوں کوئی چاہے گا اس وقت کہ ایک دم سسٹم ڈیریل ہو جائے، ایک دم سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ موجودہ حکومت تبدیل ہو جائے؟ اس لیے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں وہ تو موجودہ حکومت ان کو سوٹ کرتی ہے. ظاہر ہے انہیں کوئی ایک طاقتور وزیر اعظم سوٹ نہیں کرے گا، انہیں کوئی ایک طاقتور حکومت سوٹ نہیں کرے گی، انہیں ایسی ہی کمزور حکومت سوٹ کرے گی جو اس وقت موجود ہے. لہذا وزیر اعظم کی تبدیلی کیوں ہوگی؟ ٹھیک ہے. کوئی جب بھی یہ خبر دے رہا ہے تو اس کی مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا منطق ہے اور کیا ذرائع ہیں ان کے. میں کسی کی خبر کی صحت کو کوسچن نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے نقطۂ نظر سے مجھے بظاہر زمینی حقائق کوئی ایسے نظر نہیں آتے کہ جس کی بنا پہ جو ہے ایک سسٹم کو اچانک ظاہر ہے اگر فرض کریں زرداری صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے یا انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ صدر کے عہدے سے ہٹ جائیں تو یہ سسٹم پھر کیسے کھڑا رہے گا اس سسٹم کو. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا. باقی میں نے جس طرح کہا کہ اس ملک میں 24 گھنٹے میں راتوں رات تبدیلی آ جاتی ہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ ہائی کورٹ راتوں رات کھل جاتی ہیں تو میں نے اور آپ نے کیا کر لیا، کیا بگاڑ لیا ان کا؟ لیکن بظاہر نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ ممکنہ 27ویں ترمیم ہے، اس میں بلاول بھٹو صاحب کی جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، کیونکہ اس میں 18ویں ترمیم کو بھی چھیڑنے کی بات کی گئی اور 18ویں ترمیم کا جو کریڈٹ ہے وہ پیپلز پارٹی لیتی ہے آج تک. نہیں، کریڈٹ نہیں لیتی، پیپلز پارٹی کی ہی وجہ سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے. اور 18ویں ترمیم میں دیکھیے اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے نکات ہیں جس پر بحث کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے فوائد یہ ہوئے کہ اس ملک میں صوبائی خود مختاری کی بحث ختم ہو گئی.
اب تو بحث ہو رہی ہے کہ صوبے سے نچلی سطح تک پاور دی جائے، جو کہ 18ویں ترمیم کی اصل اسپرٹ تھی، ٹھیک ہے، کہ جو پاورز ہیں، جو اختیارات ہیں، وہ نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں، یعنی جو بلدیاتی نظام ہے اس کو مضبوط کیا جائے، ٹھیک، جو کہ صوبائی حکومتیں کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ صوبائی حکومتیں اختیارات کو نچلی سطح تک نہیں لے جا رہی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک اسپرٹ کے خلاف ہے۔ آپ کی 18ویں ترمیم میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ پاورز جو ہے وہ مرکز سے صوبے میں جائے گی اور صوبے سے نچلی سطح تک جائے گی۔ تو صوبے اس وقت اب جو نئی لڑائی ہے وہ صوبائی خود مختاری کی نہیں ہے، اب لڑائی ہے بلدیاتی خود مختاری کی۔ جب بلدیاتی خود مختاری آپ نہیں دیں گے تو وہ لڑائی جو صوبوں نے مرکز سے لڑی، وہ لڑائی کل جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ صوبوں سے لڑیں گے، اور وہ رائٹلی لڑیں گے کہ آپ ان کو 18ویں ترمیم کے اسپرٹ کے مطابق ان کو کیوں نہیں دے رہے۔ تو اس لیے 27ویں ترمیم آتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جب اس کا ڈرافٹ ہمارے سامنے آئے گا، لیکن ہر طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ بظاہر تو 27ویں ترمیم آتی یا نہیں آتی، لیکن پولیٹیکل اسپیس تو آلریڈی ہماری جو سویلین سیٹ اپ ہے وہ پولیٹیکل اسپیس تو لوز کرتی جا رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں آ رہی ہوں یا ٹاپ ہائرارکی میں آ رہی ہوں، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جو سیاسی سپیس ہے وہ اب موجودہ حکومت جو ہے اور موجودہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوز کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت نہ اس نتیجے پر پہنچ پا رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی معاملات کو کس طرح حل کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ وہ ایک پولیٹیکل اسپیس لوز کر رہے ہیں جس کا آگے جا کے شاید ابھی احساس نہ ہو ان کو۔ اچھا، حکمرانوں کے اپنے مزے ہیں، آگے جا کے شاید ان کو احساس ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، آپ مزوں کی بات کر رہے ہیں تو بیوروکریسی میں بھی سنا ہے کہ سب کے مزے چل رہے ہیں۔ پرتگال میں پراپرٹی کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ پاک سرزمین کو بیوروکریسی پلید کر رہی ہے، یہ بہت بڑی بات وہ کر رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے اس دعوے کے بعد کوئی چیز اس میں سے نکل پائے گی؟ سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف صرف پرتگال کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ بتائیں ان کے نام بتائیں، پہلی چیز یہ، اور پھر بتائیں کہ برطانیہ میں کتنوں کی دوہری شہریت ہے، وہ بتائیں کہ امریکہ میں کتنوں کی دوہری شہریت ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس، پاکستان کی ایلیٹ کلاس، جس میں سویلین اور نان سویلین شاید دونوں ہی شامل ہوں، پاکستان کی بیوروکریٹک کلاس، ان سب کی زیادہ تر لوگوں کی دوہری شہریت ہے۔ اسی لیے تو ملک آگے نہیں بڑھ رہا، اس لیے کہ آپ کا انٹرسٹ ہی ملک سے ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ میری رہائش جو ہے الٹیمیٹلی، میری آخری قیام گاہ جو ہے وہ برطانیہ میں ہوگی یا پرتگال میں ہوگی یا امریکہ میں ہوگی یا اسپین میں ہوگی یا سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ ٹھیک، تو وہ ان کا انٹرسٹ کیوں ہوگا پاکستان میں؟ تو اس لیے جو ہے خواجہ آصف سب سے پہلے تو نام بتائیں ان افسران کی جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، اور پھر وہ قومی اسمبلی میں یہ بتائیں اور یہ ڈیمانڈ کریں، اپنی ہی حکومت سے ڈیمانڈ کریں کہ ایسے سارے سیاستدان اور سارے لوگ جن کی دوہری شہریت ہے ان کے نام۔ اچھا مظہر صاحب، سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب اگر یہ تنقید کریں تو ان کو نام بھی بتانے چاہیے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان سے نام اب پوچھے جانے چاہیے ہر حال میں؟ پوچھے جانے چاہیے، ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے اس کو ہی سوال اٹھانا چاہیے، ان کے اتحادیوں کو سوال اٹھانا چاہیے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک جنرل سویپنگ اسٹیٹمنٹ اور coming from defense minister, which is a very responsible position، یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ اپنی ہی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن پھر آپ اس کو سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن بھی ہوتا ہے، آپ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ بتائیں کہ کون سی، کیونکہ اس میں ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ کچھ بیوروکریٹس کے ساتھ ان کے ذاتی معاملات بھی ہو سکتے ہیں ان کی، کیونکہ اسی لیے انہوں نے صرف پرتگال کا نام کیوں لیا، انہوں نے کسی اور ملک کا نام کیوں لیا، کیونکہ وہ تو دنیا بھر میں ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو اتنا زیادہ بیوروکریسی نے کھایا پیا ہے کہ سب کی دولتیں اور وہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں ادھر موجود ہیں ان ممالک میں، تو صرف پرتگال کا نام انہوں نے کیوں لیا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، یہ پی ٹی آئی نے جو 14 کو احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، تو 5 اگست کو تو کچھ بھی نہیں نکلا احتجاج میں سے، 14 اگست کے دن کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ شیر افضل مروت صاحب اکثر بڑی مزاح سے بھرپور باتیں کر جاتے ہیں، تو پرسوں میرے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کہا ہے کہ 14 اگست کا انتخاب اس لیے کیا گیا
کیونکہ 14 اگست کو ویسے ہی قوم باہر نکلی ہوتی ہے, تو پی ٹی آئی والے کریڈٹ لے جائیں گے جو قوم باہر نکلی ہوئی تھی, یہ احتجاج کے لیے پی ٹی آئی والے باہر نکلے ہوئے تھے. دیکھیے پہلی بار نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت یا سیاسی اتحاد نے 14 اگست کا انتخاب کیا ہے. اس سے پہلے جو اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے اس نے جب ایم آر ڈی کی تحریک چلائی تھی 1983 میں, تو وہ بھی 14 اگست کے دن سے ہی شروع کی تھی اور وہ مزار قائد سے شروع ہوئی تھی. باقی رہ گئی پاکستان تحریک انصاف. یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی تحریک اب تک نہیں چلا پا رہی جسے کہتے ہیں ہم, جو جس طرح تحریک ہوتی ہے حکومتوں کے خلاف, حکومتوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے یا اپنے مطالبات منوانے کے حوالے سے. جتنی افیکٹو موومنٹ ہو سکتی ہے اتنی افیکٹو موومنٹ اب تک ہمیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. 5 اگست کو ہاں لوگ نکلے, انہوں نے کچھ جگہوں پہ جلسے جلوس کیے, اس میں ریلیز نکالی, لیکن اس کے بعد اب 5 اگست سے 14 اگست تک کا گیپ آ گیا. اب 14 اگست کے بعد کیا کون سا دن مقرر, تو اس طرح میرا خیال ہے تحریک چلتی نہیں. اس کو احتجاج کا ایک دن تو کہہ سکتے ہیں, لیکن تحریک جو ہوتی ہے وہ تحریک ایک بالکل ایک کانسٹنٹ اور کنسسٹنسی کا نام ہوتی ہے, جو کہ اب تک بہرحال نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے مزید صاحب, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. نظرات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں جاری اسرائیلی جارحیت ایک نئے خطرناک موڑ پہ پہنچ چکی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے غزہ پر عسکری قبضے کے منصوبے کی منظوری کے بعد اسرائیلی مضموم منصوبے کے تحت فوجی ٹینک غزہ کے بارڈر پہ پہنچانا شروع کر دیے گئے ہیں, اور فلسطینیوں نے بھی غزہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا. فلسطینیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہیں شہید ہو جائیں گے, کہیں اور نہیں جائیں گے. اسرائیل کے اس ناپاک عمل پر فلسطینی عوام بلکہ عالمی برادری میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا. OIC اور عرب لیگ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ طاقت کے ذریعے قبضہ عالمی قوانین کے منافی ہے. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے بھی اسرائیلی عزائم کو سختی سے مسرت کرتے ہوئے واضح کیا کہ نتن یاہو کے منصوبے کا مقصد صرف قتل عام اور جبری بے دخلی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جنگ بندی مذاکرات پر ایک شب خون کے مترادف ہے اور فلسطینی مزاحمت کسی صورت غزہ پر مکمل اسرائیلی قبضے کی اجازت نہیں دے گی. اچھا, اس کے علاوہ عالمی سطح پر بھی پاکستان, آسٹریلیا, برطانیہ اور جرمنی جیسے جو ممالک ہیں انہوں نے اسرائیلی منصوبے کی مخالفت کر کے واضح پیغام دیا کہ اب دنیا اسرائیل کی یک طرفہ اور ظالمانہ کارروائیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. دوسری جانب غزہ پر قبضے کے منصوبے پر اسرائیلی وزیر خزانہ ان کی حکومت گرانے کی دھمکی اور جو اس بات کا کھلا ثبوت کہ اسرائیل داخلی سطح پر بھی ایک سیاسی بحران میں الجھ چکا ہے. غزہ پٹی گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیلی محاصرے میں ہے. فلسطینی عوام جنہیں نہ آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہے, نہ بنیادی انسانی جو حقوق ہیں, سہولیات ہیں وہ میسر ہیں, بجلی, پانی, میڈیسن, ادویات, تعلیم, خوراک, ان سب پر اسرائیل نے قبضہ جما رکھا ہے. میڈیسن تک ان کو مہیا نہیں ہوتی. ایک طرف دنیا انسانی حقوق, جمہوریت, آزادی کا راگ الاپتی ہے اور دوسری جانب غزہ میں ہزاروں فلسطینی بچوں کی لاشیں وہاں پہ کس طرح پڑی ہوتی ہیں بے گور و کفن. اور عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی فوج کے حملوں کے باعث غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 61,369 ہو چکی ہے, جبکہ اس دوران 1,52,850 افراد زخمی بھی ہوئے. اور نتن یاہو نے حالیہ بیان میں کہا کہ فوجی کارروائی کا مقصد غزہ پر قبضہ کرنا نہیں ہے بلکہ اسے حماس کے قبضے سے آزاد کروانا ہے. یہ بیان اگر دیکھا جائے تو نہ صرف ایک مذاقہ خیز فریب ہے بلکہ حقیقت کو مسخ کرنے کی باقاعدہ ایک سازش ہے. اسرائیل کی طویل تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر فوجی کارروائی کے پیچھے صرف اور صرف فلسطینی زمین پر مستقل قبضہ اور آبادیاتی تبدیلی کی حکمت عملی کار فرما ہے. اچھا, یہ دعویٰ کہ غزہ میں ایک سول انتظامی حکومت قائم کی جائے گی جس میں حماس یا فلسطینی اتھارٹی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی, اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل فلسطینی عوام کو ان کے نمائندوں کے انتخاب کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ایک ایسی کٹ پتلی حکومت مسلط کرنا جو صرف اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرے گی. یہ نہ صرف اسرائیل کی سیاسی بدنیتی کو اشکار کرتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی قیادت فلسطینی عوام کے ساتھ کسی بھی قسم کے سیاسی حل یا بات چیت پر آمادہ نہیں ہے بلکہ صرف طاقت کے زور پر قبضہ, قتل عام اور جبری بے دخلی کی پالیسی پر گامزن رہنا چاہتی ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا مزید خاموش نہ رہے. اب نہیں تو کب کتنا وقت ضائع کرے گی دنیا؟ فلسطین صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک عالمی انسانی مسئلہ ہے. اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز بلند کرنا ہر انسان, ہر باشعور انسان کی اخلاقی رسپانسبلٹی, آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے.
دنیا کو اسرائیل کے ساتھ اپنے جو سیاسی تعلقات ہیں، عسکری، اقتصادی، ہر لیول کے تعلقات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، توڑ دینے چاہیے ان کے ساتھ تعلقات۔ اگر نسل کشی، جبری قبضے اور انسانی حقوق کی پامالی پر بھی دنیا خاموش ہی رہتی ہے، جو کہ اب تک ہے اور آگے بھی خاموش ہی رہتی ہے، یہی سلسلہ چلتا ہے، تو پھر انسانیت کا تصور یقینی طور پہ ایک فریب، ایک دھوکہ بن کر رہ جائے گا کہ انسان ہوتا کیا ہے، انسان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ نتن یاہو کا غزہ پر فوجی قبضے کا منصوبہ، اسرائیلی بربریت کی نئی قسط جو نہ صرف خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے بلکہ پوری دنیا کے ضمیر کے لیے ایک چیلنج۔ جب تک تو میرے خیال سے زیادہ تر لوگوں کا ضمیر مردہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنوں کا جاگتا ہے آگے، اور اسرائیل کی اس جارحیت کو روکنے کے لیے فوری عالمی اقدامات جن کی اشد ضرورت ہے، کیا یہ کیے جائیں گے یا پھر نہیں۔ اگر آج دنیا نے فلسطینی عوام کی داد رسی نہیں کی تو کل یہ آگ ہر اس جگہ پر پہنچ سکتی ہے جہاں طاقت کو حق پر فوقیت دی جائے گی، یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، صاحب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ نے کے بعد۔